learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह फातिर आयत 31। वल्लज़ी औहैना, और जो वही की हमने इलैका मिनल किताबी, आपकी तरफ किताब में से, हुवल हक्कु, वो हक है, मुसद्दिक़न लिमा, तस्दीक करने वाली है उसकी जो बैना यदैहि, उससे पहले है। इन्नल्लाह बि इबादिही, बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों की, लख़बीरुन बसीर, पूरी खबर रखने वाला, सब कुछ देखने वाला है। यानी कुरान अल्लाह ताला की सच्ची किताब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी उम्मत पर वाजिब है कि वो इस पर अमल करें, क्योंकि वो जिन बातों पर मुश्तमिल है वो हक हैं और उसने हक के तमाम असूलों का अहाता कर रखा है। गोया तमाम हक सिर्फ इसी किताब के अंदर है। पहली किताबों यानी तौरात और इंजील की तस्दीक करने वाली है। गुज़श्ता किताबों ने कुरान की तस्दीक की थी। कुरान उस पेशन गोई की तस्दीक करता है, इसलिए अब यह मुमकिन नहीं कि कोई पहली किताबों पर ईमान लाए और कुरान का इनकार कर दे। अल्लाह ताला अपने बंदों के हालात को देखता है और उनकी खबर रखता है। अल्लाह ताला ने पहली किताबों के बाद कुरान को नाजिल करने से अपने खबीर और बसीर होने का शऊर दिलाया है। अल्लाह ताला खबर रखते हैं कि पिछली किताबें जो थीं वो तहरीफ और तब्दीली का शिकार हो गई थीं, इसलिए अब वो हिदायत के काबिल नहीं रहीं और अब खबर रखने वाले ने किताब हिदायत नाजिल कर दी है। सुम्मा औरसनल किताबा, फिर वारिस बनाया हमने किताब का, अल्लज़ीन अस्तफ़ैना, उनको जिन्हें चुन लिया हमने, मिन इबादिना, अपने बंदों में से, फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही, चुनाचे उनमें से कोई अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला है, वमिनहुम मुक़्तसिदुन, और उनमें से कोई दरमियाना रू है, वमिनहुम साबिकुन, और उनमें से कोई सबकत ले जाने वाला है, बिल खैराती बिइज़्निल्लाह, नेकियों में अल्लाह के इज़्न से, ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, यही बहुत बड़ा फ़ज़ल है। कुरान पाक की वरासत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिली है। दूसरी उम्मतों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने इस उम्मत को चुन लिया है। किताब के वारिसों में से कुछ ऐसे हैं जो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं। इससे मुराद ऐसे लोग हैं जो अपने फ़राइज़ में कोताही करते हैं, जो सगीरा गुनाहों का इर्तिकाब कर लेते हैं और बाज़ हराम कामों का इर्तिकाब भी कर लेते हैं। अपनी जानों पर जुल्म करने वाले इसलिए कहा कि अपनी कुछ कोताहियों और गलतियों की वजह से अपने आप को उस बुलंद दर्जे से महरूम कर लेते हैं जो बाकी लोगों को हासिल होते हैं। और किताब के वारिसों में से कुछ मुतवसत दर्जे के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मिले जुले अमल करते हैं, जो फ़राइज़ की पाबंदी करते हैं, हराम कामों को छोड़ने वाले हैं। ये लोग कभी मुस्तहब कामों को भी छोड़ देते हैं। और नेकियों में तरक्की करने वाले, सबकत करने वाले वो हैं जो दीन के मामले में सबकत ले जाने वाले हैं, बढ़ चढ़ कर नेकियां करने वाले हैं, सगीरा और कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ सबकत करने वाले अल्लाह की तौफीक से इन कामों के काबिल होते हैं, इसलिए अपने अमल के बारे में धोखे में न रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इस किताब अज़ीम की वरासत जो है वो बहुत बड़ा फ़ज़ल है। जन्नातु अदनिन, हमेशा की जन्नतें हैं, यदखुलूनहा, जिनमें वो दाखिल होंगे, युहल्लौना फ़ीहा, वो पहनाए जाएंगे उनमें, मिन असाविरा, कंगनों में से, मिन ज़हाबिम व लुअलुअन, सोने के और मोती के, व लिबासुहुम, और लिबास उनका, फ़ीहा हरीर, उनमें रेशम होगा। अल्लाह ताला ने उन लोगों के अजर का जिक्र फरमाया जिनको उसने ये वरासत अता की है। वो ऐसे बागात में दाखिल होंगे जो दरख्तों, गहरे सायों, खूबसूरत फुलवारियों, नदियों, आलीशान महल्लात और आरास्ता किए हुए घरों पर मुश्तमिल होंगे, जो हमेशा रहेंगे और कभी ज़ाइल नहीं होंगे। जन्नत अदन में रहने वालों को सोने और मोतियों के कंगन पहनाए जाएंगे, जहाँ तक मोमिन के जिस्म पर वुज़ू का पानी पहुँचेगा। अहले जन्नत को बारीक और मोटा सबज़ रेशम पहनाया जाएगा। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहि, वो कहेंगे सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, अल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़ना, जिसने हमसे गम को दूर कर दिया, इन्ना रब्बना, बिलाशुबा हमारा रब, लगफ़ूरुन शकूर, बेहद बख्शने वाला, निहायत कदरदान है। अहले जन्नत अल्लाह ताला की जन्नत में हर किस्म के गम से निजात पाने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे, इन्ना रब्बना लगफ़ूरुन शकूर, बेशक यकीनन हमारा रब बेहद बख्शने वाला, निहायत कदरदान है। वो हमारे ऐबों की सतर पोशी करने वाला है। हमारा रब हसनात की कदरदानी करने वाला अशकूर है। अल्लज़ी अहल्लना, वो जिसने ला उतारा हमें, दारुल मुकामती, अबदी क़याम की जगह, मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से, ला यमस्सुना, नहीं पहुँचती हमें, फ़ीहा नसबुन, इसमें कोई मुशक्क़त, वला यमस्सुना फ़ीहा लुगूब, और ना ही इसमें हमें कोई थकावट पहुँचती है।
جنتی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ اس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، اس نے ہمیں ایسے مقام پر لا اتارا جہاں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اپنے فضل سے، یعنی اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہمیں جنت عطا کی گئی۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم، نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا، فیموتوا، کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا، کذالک نجزی کل کفور، ہر ناشکرے کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دوزخ کی آگ میں ڈالنے سے خوف دلایا ہے کہ نہ اس میں جئیں گے، نہ مریں گے، نہ دوزخ کا عذاب ہلکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر کے کہ ہر کافر کو ایسے ہی سزا ملتی ہے، کفر کے انجام سے خوف دلایا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَرِيخُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکال ہمیں، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، علاوہ اس کے جو ہم عمل کرتے تھے، اولم نعمرکم، اور کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ، کہ نصیحت پکڑتا اس میں، من تذکرہ، جو نصیحت پکڑتا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ چکا تھا، فذوقوا، سو چکھو، فما للظالمین من نصیر، کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جہنم میں اہل دوزخ اونچی آواز میں چیخیں گے اور پکاریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے کر دنیا کی زندگی میں واپس بھیج دے۔ ہم اپنے عملوں کے برعکس نیک عمل کریں گے، شرک اور نافرمانیاں نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم شرک اور نافرمانیوں سے بچ جاتے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا عذر ختم کر دیا جسے اس نے 60 برس کی عمر دے دی۔ صحیح بخاری 6419۔ پہلے پیغمبروں کی طرح تمہارے پاس بھی پیغمبر آئے تھے، تمہارے سامنے پے در پے نشانیاں بھی ظاہر کی، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھیجے، اور تمہیں سختی اور نرمی کے ذریعے سے آزمایا گیا تاکہ تم رجوع کر لو اور ہماری طرف لوٹ آؤ، مگر تمہیں کسی نصیحت اور انذار نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ اب مزہ چکھو، کیونکہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کی بات اس مقصد کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ کافر دنیا میں واپسی کی آرزو کریں گے اور یہ دعوے کریں گے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ماضی، حال اور مستقبل کا علم رکھتا ہے، جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سینوں کے راز جاننے کا ذکر اس حوالے سے کیا ہے کہ اس کے لیے نہ دل کی بات غیب ہے، نہ خفیہ سے خفیہ معاملات۔ تمہارے دلوں کے اندر جو اللہ کا خوف ہے یا جو ایمان کی محبت ہے، اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے، لہٰذا محض دعووں کی بنیاد پر تمہیں واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ هو الذی، وہی ہے جس نے جعلکم خلائف فی الارض، تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، فمن کفر، پھر جو کوئی کفر کرے، فعلیہ کفرہ، تو اس کا کفر اسی پر ہے، ولا یزید الکافرین، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو، کفرہم، ان کا کفر، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، الا مقتا، مگر ناراضگی میں، ولا یزید الکافرین، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو، کفرہم، کفر ان کا، الا خسارہ، مگر خسارے میں۔ خلیفہ سے مراد پچھلی قوموں کی جگہ وارث اور جانشین بنانا ہے۔ مراد ہے کہ پچھلی قوموں کے گزر جانے کے بعد تمہیں زمین میں آباد کیا۔ پھر اب جو کوئی کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ کافر اپنے کفر سے رب کے غضب میں ہی اضافہ کرتا ہے، کفر سے وہ اپنے ہی نقصان میں اضافہ کرتا ہے، یعنی وہ اپنی ذات، اپنے گھر والوں، اپنے اعمال اور جنت میں اپنی منزل کے بارے میں گھاٹے میں رہیں گے۔ کل ارأیتم، آپ کہہ دیں کیا تم نے دیکھا، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی، دکھاؤ مجھے، ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا ہے، ام لہم شرکم فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے مشرکوں سے دریافت کروایا ہے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے زمین میں سے کوئی حصہ بنایا ہو، یا ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کی زمین میں کوئی حصے داری ہو۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اپنے اندر ایسے آثار رکھتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسے اللہ کے سوا کسی نے پیدا نہیں کیا، جبکہ انسانوں کی صنعت میں ایسے آثار نہیں پائے جاتے۔ تخلیق رب ہی کی صفت ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔
ہم آتیناہم کتابا، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے، فہم علی بینات منہ، کہ وہ اس میں سے کسی دلیل پر قائم ہیں، بل یعید الظالمون، بلکہ نہیں وعدہ کرتے ظالم، بعضهم بعضا، بعض ان کے بعض سے، الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی کتاب نازل کی تھی جو شرک کو جائز قرار دیتی ہو یا جو شرک کا حکم دیتی ہو؟ جب عقلی اور نقلی دلائل سے شرک ثابت نہیں ہوا تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جو انہیں شرک پر آمادہ کرتی ہے؟ یہ سب جھوٹی تمنائیں ہیں جو انہیں شیطان دلاتے ہیں، جو برے اعمال کو مزین کر کے ان کو دکھاتے ہیں، جو ان کے دلوں میں جڑ پکڑ لیتے ہیں، تب انہیں اپنے دلوں سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یمسکو، بے شک اللہ تھامے رکھتا ہے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، ان تزولا، کہ دونوں ٹل نہ جائیں، ولا ان زالتا، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں، ان امسکہما، نہیں ان دونوں کو تھام سکے گا، من احد من بعدہ، کوئی ایک اس کے بعد، انہ کان حلیما غفورا، یقیناً وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار، بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایا رحمت اور کمال قدرت کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ وہ آسمان اور زمین کو اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں دیتا۔ اگر وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو اس کی مخلوق میں سے کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو انہیں روک سکے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے شرک کے باوجود اتنے صبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ زمین اور آسمان اتنے جھوٹے دعوے پر ٹل جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں تھامے ہوئے ہے۔ یقیناً وہ حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، برے اعمال کی وجہ سے ان کو ختم نہیں کرتا بلکہ توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ وہ بڑا حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ الغفور ہے، لوگوں کے شرک پر بھی وہ ان سے درگزر کرتا ہے، جب بھی کسی میں کوئی بھلائی دیکھتا ہے تو مغفرت فرماتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسمیں، لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ یقیناً اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ، البتہ وہ ضرور ہوں گے ہدایت یافتہ، من احد الامم، کسی ایک سے امتوں میں سے، فلما جاءہم نذیر، پھر جب ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا، ما زادہم، نہ اس نے زیادہ کیا ان کو، الا نفورا، مگر نفرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے اپنی پکی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی بیدار کرنے والا نبی آیا تو وہ دنیا کی سب قوموں سے زیادہ بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں گے۔ انہوں نے اپنی ان قسموں کو پورا نہیں کیا۔ جب ان کے پاس بیدار کرنے والا، ڈرانے والا ایک نبی آ گیا تو وہ اپنی گمراہی پر جمے رہے۔ اس گمراہی نے ان کی نفرت میں ہی اضافہ کیا۔ ان کا یہ قسمیں اٹھانا حق جاننے کے لیے تھا ہی نہیں، اگر ایسا ہوتا تو انہیں اس کی توفیق بھی مل جاتی۔ ان کا مقصد دھوکے کے سوا کچھ نہ تھا۔ استکباراً فی الارض، تکبر کی وجہ سے زمین میں، ومکر سیئی، اور بری چال کی وجہ سے، ولا یحیق، اور نہیں گھیرتی، المکر سیئی، بری چال، الا باہلہ، مگر اس کے چلنے والے کو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی پیروی کے مقابلے میں خود کو بڑا جانا، دوسرے لوگوں کو روکنے کے لیے چالیں چلتے رہے۔ لوگوں نے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا اور ان کی مخالفت کا راستہ اختیار کیا، لیکن کیا ہوا کہ بری تدبیروں کا وبال انہی پر پڑتا ہے جو بری چالیں چلتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، نہیں وہ انتظار کرتے، إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، مگر پہلوں کے طریقوں کا، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پس آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے کو بدلنے کا ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے طریقے کو پھیرنے کا ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دلایا ہے کہ دیکھو پچھلی قومیں شرک کرتے ہوئے ہلاک ہو گئیں، تو اب کیا یہ لوگ بھی ہلاکت کا انتظار کرتے ہیں؟ اللہ نے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کا دستور کبھی نہیں بدلے گا۔ مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب کو رحمت سے بدلنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اگر اللہ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو انسان اس کا رخ کسی دوسری قوم کی طرف نہیں پھیر سکتا۔ اس سے اہل عرب کو ڈرانا مطلوب ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، کفر اور شرک چھوڑ دیں ورنہ اللہ تعالیٰ کی سنت سے بچ نہ پائیں گے۔ اولم یسیروا فی الارض، اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا، کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، وکانوا اشد منہم قوۃ، حالانکہ وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ محض غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اپنے دل اور جسم کے ساتھ زمین میں چلے پھریں اور دیکھیں کہ ان سے پہلے گزری ہوئی قوموں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، حالانکہ وہ ان لوگوں سے زیادہ طاقت والی تھیں۔ وما کان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں، لیعجزہ من شیء،
کہ اسے کوئی چیز عاجز کر دے، فی السماواتی ولا فی الارض، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، انہ کان علیما قدیرا، یقیناً وہ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو جانتا ہے، اس کی قوت بڑی زبردست ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، وہ ہر ایک پر غالب، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کا انجام دیکھنے کے لیے زمین میں چلنے پھرنے کی دعوت دی ہے کہ وہ قوت میں بڑے ہوئے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، لہٰذا اللہ کے سامنے سرکشی اختیار نہ کرو۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور اگر پکڑ لیتا اللہ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، لوگوں کو بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، مَا تَرَکَ، تو نہ وہ چھوڑتا، عَلَىٰ ظَهْرِهَا، اس کی پشت پر، مِن دَابَّةٍ، کوئی جاندار، وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مقررہ مدت تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو دی جانے والی مہلت کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر وہ لوگوں کو ان کے گناہوں پر فوراً پکڑ لیتا تو آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات کا رزق اور ان کی جانیں اس عذاب سے ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے علم کے مطابق اچھے برے اعمال پر جزا دے گا۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا ان کے ظلم کی بنیاد پر مواخذہ کرتا تو اس پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے، چنانچہ جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ نحل 61۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ فاتر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسی طرح استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔